बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक और मैं हूँ रीमा शौकत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और इख्तलाफात की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज़ इन दोनों ममालिक के दरमियान इफ़ेक्टिव नहीं है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो भारत के रवैये में हमें हमेशा से हठधर्मी नज़र आई। क्या भारत की ये हठधर्मी की वजह उसकी सियासी जमातें या जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी होती है उसकी वजह से होती हैं, या भारत के अवाम चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं और जनूबी एशिया में अमन कायम हो? आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज़ पे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा शौकत ख्वाजा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। डॉक्टर अस्मा, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अस्मा, जब हम साउथ एशिया में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात का पस मंज़र सामने रखते हैं तो क्या ये एक हिंदू नेशनलिज़म या एक हिंदुत्व पॉलिसी आप कह सकते हैं, हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है, या एक माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि भारत की जानिब से जब भी हम पाकिस्तान को देखते हैं कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो भारत का जो एक रवैया है, जो भारत का एक स्टांस है, वो उसमें कोई शिफ्ट नहीं आती, वो एक सेम रहता है उस पर। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदुत्व और माइंडसेट दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो रुख है। हिंदुत्व शायद ट्रिगर है उसी माइंडसेट का जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है और जो हम पिछले 72 साल से भुगत रहे हैं। आपने जो सवाल किया इसका जवाब बड़े मुफस्सिल अंदाज में भी दिया जा सकता है, बिकॉज जिस तरह हिंदुस्तान हमारे लिए रवैया रखता है वो कोई 72 साल तारीख़ पे मबनी नहीं है। वो 3 से 5 हज़ार साल कबल मसीह की तारीख़ तक जाता है, बिकॉज़ इंडिया ने जो मुझे ये लगता है कि उनके अंदर एक शदीद किस्म का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जिसे हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं, और इसकी वजह से और फिर उनका ऊपर से जो उनका मज़हब है वो उनको यही बताता है कि अस वर्सेस देम, बिकॉज़ उसमें छूत छात का निज़ाम, ज़ात पात का निज़ाम, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, जो लोग आपसे मुख्तलिफ हैं उनको कमतर और नीचा समझने का निज़ाम। तो उस सारी चीज़ों से, और जिस तरह हम बरे सग़ीर की जब तारीख़ देखें तो बरे सग़ीर को 5,000 साल कबल मसीह से मुसलसल आर्यन हमला और बरे सग़ीर में मुख्तलिफ मौक़ों पे आते रहे और बरे सग़ीर पे कब्ज़ा किया। लोकल्स को जिस तरह हम पढ़ते भी हैं अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में, मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब तबाह की, हड़प्पा की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और फिर उन्होंने आर्यंस ने ये नया मज़हब बनाया हिंदू, जिसको हम हिंदुइज़्म कहते हैं, और कुछ थ्योरिस्ट का ख्याल है कि यानी शायद एक विरासती माइंडसेट है जो चलता आ रहा है। यस, क्योंकि जो मज़हब बनाया गया हिंदुइज़्म तो उसके लिए बहुत से मुफक्किरीन का ख्याल है कि ये एक सेट ऑफ गवर्नेंस था शुरू में, और वो इसलिए बनाया गया ताकि आर्यंस अपना कंट्रोल और साम्राज्यत बरे सग़ीर पे कायम या उन इलाकों पे कायम कर सकें जहाँ पे उनका कब्ज़ा है। और इसीलिए ये मज़हब प्रोफेशन की बेस पे, आपके रंग की बेस पे तफरीक करता है। जो आर्यंस ख़ुद थे, ब्लॉन्ड थे, जिस तरह की उनके फीचर्स थे, वो ख़ुद को उन्होंने ब्राह्मण और मज़हब का ठेकेदार करार दिया। तो ये सारा माइंडसेट, और फिर तो सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में हमें अटल बिहारी वाजपेयी मिलेंगे, हमें मनमोहन सिंह मिलेंगे, ऐसे लोग, और अब हमें मोदी जैसे मॉडल भी मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम हो। अस्मा, आप मुझे इसी में बताते जाइएगा कि क्यों अब साउथ एशिया में अमन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं कि सुपर पावर अगर इस खत्ते में आई तो अमन, अगर उसने कोशिश की तो अमन बिल्कुल नहीं आया। पाकिस्तान और भारत, क्योंकि अब ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर बन चुके हुए हैं, न्यूक्लियर ताकत इनके पास है, और एक वजह जो दोनों ममालिक के दरमियान जंग का ना होना है वो ये कि दोनों के पास एक न्यूक्लियर पावर है जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो दोनों में से कोई बाकी नहीं रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगी? बरे सग़ीर में न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ किस मुल्क ने शुरू? भारत ने शुरू की। तो पाकिस्तान का जो रवैया है अभी तक वो रिएक्शनरी रहा है, क्योंकि हम अपनी सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी को किसी भी कीमत पे ख़तरे पे नहीं डाल सकते, मगर एट द सेम टाइम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम किसी हथियारों की दौड़ में इंडिया के साथ शामिल नहीं हैं। हमारा जो पूरा स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है, हमारा जो पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस पे मबनी है। यानी कि जितने हथियार हमारी बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी हैं, हम उन पे इक्तफ़ा करके बैठे हुए हैं।
ہم انڈیا کے ساتھ اس کی جو جنگی جنون ہے، اس کا جو ایک دنیا میں اپنے آپ کو جنگی طاقت کے طور پہ منوانے کا خبت ہے، ہم اس خبت کا حصہ نہیں ہیں، اور اسی لیے ہم اس کی طرح ہندوستان کی طرح اپنے اگریسو پوسچرز اپنے ہمسایوں کو نہیں دکھاتے. ہم بر صغیر میں یا ان ممالک میں سے دنیا کے نہیں ہیں جو اپنی پیدائش کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ساؤتھ ایشیا میں بھارت واحد ملک ہے جو 47 کی آزادی کے بعد سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے مختلف چھوٹے ملکوں کے اوپر قبضہ کیا اپنی یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ میں ایک ایگریشن اور میں ایک ایگریسو پاور ہوں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا ہمسایہ اس قسم کے جنگی جنون میں مبتلا ہو، جس میں وہ کمزور پہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہو، کمزور کی آواز دبانا، کمزور کی زمین پہ قبضہ کرنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہو، تو ایسے ماحول میں کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن کی بات کریں؟ نہیں اسما آپ کے ساتھ کہ گفتگو کا پاکستان سلسلہ کمزوری کا تاثر بھی دے. بالکل اسما کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، یہاں لیں گے ایک بریک. ڈاکٹر اسما، آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں ان کے اوپر ایک کتاب لکھی، شیکنگ ہینڈ ود کلینچ فسٹس. آپ یہ بتائیے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیا ہوتے ہیں اور آپ کی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ایک مسلسل عمل ہے، ایک پروسیس ہے، ان میں کنٹینیوٹی چاہیے. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور گیپ برج کرتے ہیں جو دو ملکوں یا دو قبیلوں یا دو انسانوں کے بیچ میں مسلسل اینیموسٹی، دشمنی اور مسٹرسٹ اور دھوکے بازی کی وجہ سے جنریٹ ہوا ہوتا ہے. Confidence building measures are small steps leading towards the larger objective of creating a peaceful environment. سو کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے یہ ایک پروڈکٹ نہیں ہوتی، ان کو کنٹینیوسلی چلنا ہوتا ہے. مگر یہ بہت اہم ہے دیکھنا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز غلط ڈائریکشن میں نہ جا رہے ہوں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں سب سے امپورٹنٹ ایشو کشمیر ہے، جس کی وجہ سے ہم آج تک ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور بھارت اس پہ کبھی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پاکستان کو ہمیشہ دہشت گردی کا مورد الزام ٹھہرائے گا، لیکن خود جو کشمیر میں اس نے ریاستی دہشت گردی شروع کیا اس پہ وہ کبھی نہیں بات کرے گا. ایگزیکٹلی. سو کشمیر کو جب تک ہم کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو دیرپا اور پائیدار امن کی طرف لے جانا 72 سال میں تو ممکن نہیں ہوا. کشمیر پہ بات کر کے ہی سچویشن بہتر ہوتی ہے. اور دوسری جو بھارت دہشت گردی کا راگ الاپتا ہے، اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر کشمیر کی دہشت گردی، کشمیر کی ریاستی دہشت گردی کے لیے جو وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے کہنے پہ یوتھ ریئیکٹ کرتی ہے ہمارے سارے ظلم و ستم کے اگینسٹ، تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ جو بھارت میں صرف کشمیر میں انڈیپینڈنس موومنٹس نہیں چل رہی، خالستان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. ریڈ کوریڈور پورے کا پورا مختلف سول وارز اور تحریک آزادی کی تحریکوں سے بھرا پڑا ہے. 7 سسٹرز میں تحریک آزادیاں چل رہی ہیں، تامل ناڈو میں. تو ان تمام علاقوں میں بھی کیا پاکستان کروا رہا ہے؟ اور اگر پاکستان کی اتنی پہنچ ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور پہنچ جا کے بھارت کو، میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بھارت جو ہے نا وہ الزام تراشی بند کرے اور کشمیر پہ بات شروع ڈائیلاگ کی طرف. یہ 72 سال پرانا اپنا الاپ کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہوتا تو پلوامہ اٹیک کے بعد پورے بھارت میں کشمیریوں کے ساتھ وہ زیادتیاں اور ظلم نہ ہوتا. آپ کو یہ کیا فورن پالیسی، جو آپ کے فورن پالیسی کے ٹولز ہیں اس میں سے یہ ایک ٹول ہے کہ آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ شروع کرنا ہے، یہ کیا لوگوں کے درمیان سے شروع ہوتا ہے یا ہماری جو حکومتیں ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری گورننس کا لیول ہے اس نے یہ انیشیٹو لینا ہے تو ہوگا، یا یہ سائڈ بائی سائڈ دونوں طرف سے چلتا ہے، اپر لیول اور لوور لیول دونوں سے؟ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہیں یہ فورن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، اسٹیٹ کرافٹ، ہر ایک چیز کے لیے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ملٹی لیئر ہوتے ہیں، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا، عوام کے بیچ میں بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے کیا؟ یعنی کہ اگر آپ کی آپس کی دشمنی، آپ کے آپس اپنی میوچل ہسٹری کی وجہ سے آپ دو ملک امن کے لیے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے سے قاصر ہیں فار ون ریزن اور another، تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں دونوں ملک ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکیں اور امن کے لارجر پرسپیکٹو کے لیے، لارجر گول کے لیے آگے بڑھ سکیں. تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر امن کے لیے، پیس بلڈنگ کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں.
تو یہ ہے، اور اس لیے راہ جب آپ نے ہموار کرنی ہوتی ہے تو یہ ملٹی لیئرڈ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے، یہ ایک سٹیٹک اپروچ نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوسائٹل لیول پہ سوسائٹیز کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر کر رہے ہوں مگر فوج کے بیچ میں دشمنداری اور لیک آف کانفیڈنس میں اضافہ ہو رہا ہو. ڈاکٹر اسما، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے پاکستان نے کہا تو انڈیا کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ جب تک مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی بھارت آپ کا پانی بند کر دیتا ہے، کبھی آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹیررسٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے. تو اس صورت میں پھر آپ کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہاں جاتے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں امن قائم ہو تو کون سا ملک انیشیٹو اور کیسے لے گا تو تبھی آپ جائیں گے اس کشمیر پہ بات کرنے سے تو بھارت ہمیشہ بھاگتا ہے. لیکن وہ کشمیر ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کشمیر پہ بات کرو. جب ہم کہتے ہیں نا کشمیر پہ بات کرو تو یہ ایک اور نقطہ نظریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن فرسٹ اپروچ، کہ پہلے جس ایشو کی وجہ سے ہمارے بیچ میں تعلقات اس نہج تک پہنچے ہیں آپ اس ایشو کو ریزالو کریں. دو طرح کی اپروچ ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، مگر کانفلکٹ ریزولوشن بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر اپروچ ہے. کیونکہ جب آپ کشمیر پہ بات چیت کے لیے تیار ہوگے تو آپ پاکستان کے ساتھ آپ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ اس کو برج کرنے کے قابل ہوں گے. اور پھر دوسری اپروچ ہوتی ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر، یعنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں نا، جیسے ویزا ایشو ہو گیا، فلمیں ایک دوسرے کا کلچرل لنکیجز کا، پہلے ان پہ کام کرو، جب ان کی وجہ سے اعتماد اتنا بحال ہو جائے گا تو پھر ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے. مگر ہم نے 72 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بیک برنر پہ ڈال کے ہم نے چھوٹے چھوٹے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کیے، ان کی وجہ سے ٹیمپریچر آف اینیموسٹی تو نیچے آیا مگر مستقل امن نہیں ہو سکا. ابھی آپ نے پلوامہ اٹیک میں بھی دیکھا، جس کو میں ٹوٹلی انٹرنل کانسیکوینس آف انٹرنل پالیسیز آف انڈیا میں کہوں گی، اس میں بھی جیسے ہی ایک اٹیک، ہمارے ہاں ایک دوسرے کے فلمیں بھی لگ رہی ہیں، ڈرامے بھی لگ رہے ہیں، ویزاز بھی ایشو ہو رہے ہیں، مگر جیسے ہی ایک ایکٹ ہوا ہم نے اپنی فوجیں بھارت نے لا کے ہمارے بارڈرز پہ کھڑی کر دی. ڈاکٹر اسما، آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، یہاں لیں گے ایک بریک. ڈاکٹر اسما، ہم بات کر رہے تھے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی پاکستان اور بھارت کے درمیان. ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی خواتین جو ہیں وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا حصہ نہیں نظر آتی. آپ کیا کہیں گی کہ پیس پروسیسز میں خواتین کا کردار کتنا اہم ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں خواتین بھی ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، اب یہ بات تو یونائٹڈ نیشنز نے ایڈمٹ کی اپنی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1325 میں کہ خواتین کے بغیر دیرپا پائیدار امن کا حصول ناممکن ہے، اور خواتین کو بھی مذاکرات کی میز پہ، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں، کانفلکٹ ریزولوشن میں، میڈیشن میں، پیس بلڈنگ میں ان کی آواز کو بھی سنا جانا چاہیے. مگر یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند کے میں ہمیں ہمیشہ خواتین کا ایک کلیدی اور بڑا امپورٹنٹ کردار نظر آتا ہے. ابھی بھی جب یہ ہمارا لیٹسٹ سٹینڈ آف ہوا انڈیا کے ساتھ تو سب سے مؤثر آوازیں، سب سے اونچی آوازیں خواتین کی تھیں امن کے حق میں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم جاری ہے اس کے خلاف جو انڈیا کی جانب سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس پر کشمیری خواتین اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ اروندھتی رائے ایک فیمیل آتھر جس نے سب سے زیادہ آواز بلند کی کشمیر میں ہونے والی اٹراسٹیز کے بارے میں، پلوامہ اٹیک کو انہوں نے بتایا کہ یہ مودی کی اپنی اگریسو پالیسیز کا شاخسانہ ہے. اس کے علاوہ ہم ایک ہیں ڈاکٹر نتاشا کول جو برٹش کشمیری پنڈت ہیں، اور وہ مسلسل اس بارے میں بھارتی حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہیں، جن کے بڑے اچھی طرح سے انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. پاکستان میں اگر پہلی کتاب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا لکھی گئی تو وہ میں نے لکھی. تو عورتوں کی آواز کم نہیں ہے، بڑی مؤثر ہے، اور ان میں اتنی جرت ہے. جس طرح میں اروندھتی رائے اور نتاشا کول کی میں بات کروں گی کہ جب ان کی حکومت اور ان کے عوام جنگی جنون میں پاگل ہوئے پھر رہے ہیں تو ان میں اتنی ہمت ہے، اتنی کہ وہ پاپولر نریٹو کے خلاف حق اور صحیح بات کریں، اور وہ اپنے عوام کو بتائیں کہ جنگی جنون ایک پاگل پن ہے جس میں ان کے، دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو کریں گے، تو یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس کے بعد ہندوستان محفوظ اور قائم رہے گا؟
نہیں رہے گا. تو اسی لیے نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. مگر یہاں پہ میں بالکل آپ اسی میں مجھے بتانا چاہیے گا, ہمارے پاس اصل پروگرام کا ٹائم کم ہے, کہ جب آپ کس طرح سے آپ ایز این اینالسٹ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا فیوچر کیسے دیکھتی ہیں, جب آپ بات کرتی ہیں ایک طرف کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیک ڈور ڈپلومیسی چینلز بھی موجود ہیں, میڈیا ڈپلومیسی بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم ڈپلومیسی ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, تو کس طرح سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا آپ فیوچر دیکھتی ہیں؟ اگین میں یہ بات کہوں گی کہ میڈیا ڈپلومیسی بھی ہم نے اڈاپٹ کر کے دیکھ لی جب ہم نے امن کی آشا انیشیٹ کیا, مگر وہ بھی بھارتی جنگی جنون کے شکار ہو گیا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم کور ایشوز کو ایڈریس کریں. اب وقت ہے کہ بھارت جا کے پیچھے مت چھپے کہیں اور کشمیر کے بارے میں بات کرے. کشمیر بھارت کا حصہ ہوتا تو پلوامہ اٹیک کے بعد پورے بھارت میں کشمیریوں پہ حملے نہ ہوتے. کشمیر اور پاکستان از سائنونیمس فار اے کامن بھارتی, اور یہ جنگوازم کریٹ کیا گیا بھارتی حکومت کی سپورٹ میں بھارتی میڈیا کی طرف سے. تو سب سے پہلے تو بھارتی میڈیا کو پیس جرنلزم سکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک وہ جس قسم کا جرنلزم پریکٹس کر رہے ہیں وہ وار جرنلزم ہے, جو صرف نفرت, ہائپر نیشنلزم, جس کو میں فاشسٹ نیشنلزم کہوں گی, اس کو بڑھاوا دیتا ہے کہ سب سے نفرت کرو, اور اس نفرت کے نتیجے میں جو اپنے آپ سے آپ محبت کر رہے ہو وہ بھی ایک نفرت ہے, کیونکہ آپ اپنے ملک کو اکنامک ڈپرائیویشن, پاورٹی, جنگ و جدل, خون خرابی کی طرف دھکیل رہے ہو, اور جس کو اپنے ملک سے نہیں لایا جا سکتا, اور جس کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے وہ ملک کے لیے گھڑا نہیں کھودتا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسما ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے دونوں ملکوں کو جنگ کے اوپر نہیں بلکہ پیس کی کوششوں کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے پروگرام حق سے اتنا ہی. اللہ حافظ.